बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, मुकालमा और सिफारतकारी ही किसी भी मसले, किसी भी तनाज़े और जंग के आखिर में भी आखिरकार इसी मामलात पर आना पड़ता है। यही वाहिद सलूशन है और इसी से तमाम रास्ते निकलते हैं। यही वजह है कि तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान अपनी जारी रखे हुए है। जब से इस जंग का आगाज़ हुआ है, ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान, पाकिस्तान उस वक्त से सिफारतकारी के मैदान में हमें अमल पैरा नज़र आता है और पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें हर गुज़रते दिन के साथ हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक बहुत बड़ी काविश हमें नज़र आई जब इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम बैठक हुई वज़ीर ख़ारजा की, जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। उसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उसमें जो मिस्र हैं उनके वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। इन तमाम वज़ीर ख़ारजा की बैठक हुई है इस्लामाबाद में, जिसमें जो मौजूदा सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, न सिर्फ इस सूरत हाल पर गौर किया गया बल्कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है, वो तमाम तर ऑप्शन, तमाम तर तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई हैं। इन तमाम वज़ीर ख़ारजा की फिर मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो कायदाना किरदार है इस तमाम तर तनाज़े को लेकर, जो कि दुनिया का इसका सबसे बड़ा तनाज़ा बन चुका है, उसके हल के लिए जो काविशें हैं उनके किरदार की तारीफ़ की गई। अब से कुछ देर कबल हमने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर भी की कि ऐवान सदर में एक इंतहाई अहम बैठक हुई है, अहम मशावरती इजलास हुआ है, जिसकी सदारत सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की है। तमाम वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, तमाम जो अहम ओहदेदारान थे वो इसमें मौजूद थे, जिसमें जो मईशत है, तवानाई है और जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है मशरिक़ वस्ता की और तमाम असरात जो पाकिस्तान पर आ सकते हैं उस पर गौर किया गया है, तजावीज़ पर गौर किया गया है। फिर इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल की पेशबंदी किस तरह की जा सकती है, उस हवाले से भी मामलात ज़ेर गौर आए हैं। बात हो रही है कि ख़ित्ता इस वक्त इंतहाई मुश्किल, कठिन और पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। इसमें जो पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतें हैं वो हमें एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने आती हुई नज़र आती हैं। दुनिया इस वक्त एक डामाडोल हुई भी है, मईशतें भी, एक तरफ अमन को ख़तरा है, दूसरी तरफ मईशतों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है और दुनिया की जितनी भी ताकतवर मईशतें हैं वो इसकी जद में आती हुई हमें नज़र आ रही हैं। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में भी पाकिस्तान का जो कायदाना किरदार है उसकी पूरी दुनिया हमें मुतरफ नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम ये देखें नाज़रीन, पाक वज़ीर आज़म की अभी कुछ देर कबल बात हुई है यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से। फिर हम देख रहे हैं कि कल नायब वज़ीर आज़म रवाना होंगे चीन के दौरे पर। इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं और यकीनी तौर पर हम इस पर बात करते भी रहेंगे कि वज़ीर आज़म हो, नायब वज़ीर आज़म हो, हमारे फील्ड मार्शल हो, नहायत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं सिफारतकारी के मैदान में और मुस्तकिल तौर पर वो दोनों फरीकों से भी राब्ते में है, ना सिर्फ उनके साथ राब्ते में है बल्कि जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उन सब सरबराहों के साथ भी राब्ते में है और वो ओवरऑल पूरी दुनिया को भी जो भी पाकिस्तान इक़दामात उठाने जा रहा है या जो एतमाद साजी की जो फ़ज़ा है उसको बरकरार रखने के लिए सबके साथ राबते बहाल रखे हुए हैं। तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे पास में ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ तारिक खलील साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपने में ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, उनके साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, नाज़िया मुस्तफ़ा में ज्वाइन कर चुकी हैं। जूम पर हमारा साथ देंगे रशीद साफ़ी साहब। सबसे पहले हम बात करते हैं हाफिज़ साहब, आपकी तरफ आऊँगी। इससे पहले कि हम पाकिस्तान की सिफारती जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान की जो काविशें हैं और किस तरह से पाकिस्तान मुतहर्रिक है उस पर बात करें, सदर ट्रंप का जो ट्वीट आया है इस तमाम तर सूरत हाल पे, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप उस पर आ जाइए। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो ये भी बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने चाहिए, मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जानिब से एक मुसलसल दबाव भी डाला जा रहा है। तो क्या इन तमाम बयानात की रोशनी में मामला आपको सुलझाव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है या बयानात से थोड़ा गुरेज किया जाए ताकि मामलात में जो है पेचीदगी कम हो? जी नाज़िया, सूरत हाल वाकई बड़ी गंभीर भी है और तशवीशनाक भी है, क्योंकि इस जूं जंग आगे बढ़ रही है, अब जंग जो है दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और उसकी वजह से पाकिस्तान समेत आलमी मईशतें जो हैं बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और दुनिया भर में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि सफारती कोशिशों को और अमन की कोशिशों को तेज़ होना चाहिए और ख़ित्ते में जो कशीदगी पाई जाती है, जो जंग है, उसको रोकने के लिए इक़दामात को तेज़ किया जाए। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो सफारती कोशिशें की हैं और सफारती कोशिशों को तेज़ किया है उसके बेहतर नताइज जो हैं दुनिया तवक्को कर रही है। 4 मुल्की जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है वज़राए ख़ारजा की, 4 अहम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर बैठे हैं और उनका मुशावरती इजलास हुआ है। उसमें बहुत सी जो तजावीज़ थी अमन के क़याम के लिए और ख़ित्ते में जारी जंग को रुकवाने के लिए,
اس سلسلے میں غور کیا گیا. یہ پہلا مرحلہ تھا ان 4 ملکی کانفرنس کا, اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ابھی آنا ہے, اور اس میں ان تجاویز کو عملی شکل دینے پر بات چیت ہوگی. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک دنیا بھر میں پاکستان کا جو رول ہے وہ پاکستان امن کا سفارتکار بن کر ابھر رہا ہے. بالکل. اور پاکستان نے جو لیڈنگ رول حاصل کیا ہے سفارتکاری کا, خاص طور پر پچھلے سال مئی کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان جو ہے دنیا میں عالمی سفارتکاری کے طور پر ایک بڑا نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران ہو یا امریکہ ہو, دونوں کا اعتماد پاکستان پر ہے, اور پاکستان کی ثالثی کوششوں کو دونوں ملکوں کی حمایت حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں اب اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ اسے اقوام متحدہ کی تائید بھی مکمل حاصل ہے, اور دوسری طرف ہمارے پڑوس میں جو ہمارا سب سے بڑا اہم اور امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین, اس کی بھی تائید حاصل ہے, جس کے لیے کل وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم چین کا دورہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تمام کوششیں ہمیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو لیٹسٹ ٹویٹ آیا ہے. جی جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ ٹویٹ کے ذریعے ہی اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں. اس میں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں انہوں نے بات کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے معاہدہ ہونے کے قریب ہے, اور امکانات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے یہ ایک دنیا کو ایک پازیٹیو آسپیکٹ دیا ہے اور ایک روشن پہلو دیا ہے کہ جنگ جو ہے ختم ہو سکتی ہے اگر یہ معاہدہ ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ان کی دوسری جو حصہ ہے جس میں انہوں نے بہت سی دھمکیاں بھی دی ہیں, اور ایران کے جو اسٹریٹجک آئل تنصیبات ہیں یا دیگر تنصیبات ہیں ان کو تباہ کرنے کی جو بات کی ہے, اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ایران دیکھیں پہلے ہی حالت جنگ میں ہے, اور ایران کی جو ریزیلینس ہے, ایرانی عوام نے جس طرح کا جس جذبے کا اظہار کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اگر طویل بھی ہوگی تو ایران اس میں پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس کے لیے کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ اس جنگ کو طوالت سے بچایا جائے, اور مزید جو ہے اس کا اکنامک امپیکٹ جو دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑ رہا ہے اسے روکا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو جیو پولیٹیکل اور جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے پاکستان کی انٹرنیشنل سفیر میں, وہ ہمیں ہر گزرتے وقت کے ساتھ انہینسڈ نظر آ رہی ہے. کل بھی بڑی اہم بیٹھک ہوئی, پھر نائب وزیر اعظم جس طرح سے حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ کل چین کے اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی خلیجی ممالک ہوں یا دنیا بھر کے لیڈران ہوں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو پاکستان کی سفارتکاری بھی تیز ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں نازیہ, پاکستان کی سفارتکاری 2024 سے اور اس سے بھی کچھ سال بھر پہلے سے وہ ایک بالکل نئی ڈائمنشن میں شروع ہوئی ہے. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا گیا تھا. جی جی. پاکستان کو اس کے اپنے دوستوں سے کاٹ دیا گیا تھا. سعودی عرب کیا, چین کیا, ترکیہ کیا, کسی دوست کے قریب نہیں رہنے دیا گیا تھا. اور وہ یہ کوئی کسی کی حماقت کی بات نہیں تھی, یہ ایک بڑا منصوبہ تھا, اس کے پیچھے بہت لوگ تھے. لیکن جیسے ہی یہ تبدیلی آئی اور اس کے بعد آپ پاکستان کو فور فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں. تو اور پاکستان کی قیادت کا, وزیر اعظم شہباز شریف کا, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا, فیلڈ مارشل صاحب کا, ان کا جو انٹر ایکشن ہوا ہے عالمی قیادت کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, چین کے ساتھ, تو اس نے یہ بتایا کہ یہ پاکستان میں ایک ایسی قیادت سامنے آئی ہے جو نہ صرف اپنے مسائل اور اپنی طاقت کا شعور رکھتی ہے بلکہ عالمی امن کے بارے میں بھی ایک پریگمیٹک اپروچ رکھتی ہے, اور اس کے پاس ایسے منصوبہ اور ایسی قوت موجود ہے کہ اس میں وہ ایک فعال عامل کا کردار ادا کر سکے. جی جی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں, ہم نہیں مئی کا ذکر کرتے جس سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, اور وہ پھر زغوغائے رقیبہ. ڈاکٹر صاحب اس ساری صورتحال میں زیادہ پریشان ہیں وہ پاکستان کی کامیابی سے. وہ بھی پریشان ہے اور کچھ ان کے بغل بچے یہاں بھی پریشان ہیں, یہ دونوں پریشان ہیں. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک انہونی کر دکھائی ہے. نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو جنگ کی آگ بھڑکی ہے
اس میں مذاکرات کی ٹیبل کیسے سجے گی، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کہاں سے شروع کیا جائے. تو بالکل وہ مذاکرات کی ٹیبل سج گئی، اور اس کے سجنے کے بعد ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جا رہے ہیں چین. جی اصل میں یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ ایسے نہیں حل ہوگا کہ 4 ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد بیٹھ جائیں. وہ یہاں بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم تیار کریں گے، اور اس پلیٹ فارم پر دنیا کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو آنا ہے، اور اس کی ابتدا نائب وزیر اعظم بیجنگ جا کے کر رہے ہیں. درست. اسی طرح سے ابھی آپ کو مزید ایکٹیویٹی دکھائی دے گی. یہ جو کہا نا شاید نائب صدر نے جے ڈی وینس نے جی جی کہ کوئی اس کے 4-5 ہفتے لگ سکتے ہیں، تو یہ جو 4-5 ہفتے ہیں یہ ایکٹیویٹی کے ہوں گے. اس ایکٹیویٹی میں کوئی ایک قابل عمل فارمولہ نکلے گا. اس میں کوئی ضمانت چین کو ایران کو دی جائے گی، جی جی کوئی ضمانت اس کو ملے گی امریکہ کو، اور اس کے نتیجے میں کوئی امن کا فارمولہ تشکیل پائے گا. اور اس سارے عمل میں آپ کو پھر عرض کروں کہ اس میں پاکستان ایک یعنی سرخرو ہو کے نکلے گا سارے کرائسس کے دوران. بالکل ٹھیک. جیسے کہ یہ دکھائی دے رہا ہے. ایک جملہ ویسے میں آپ کو یوں سمجھ لیں کہ فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ ایک ہی جملہ. جی جی یہ ایک بزرگ، یہ ہمارے ٹی وی چینل کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار ہے. ان کا نام ہے عبداللطیف امام بری. جی یہ کوئی 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے یہی جو سامنے پہاڑی ہے یہ جو مارگلا کی، ٹھیک ہے. اس پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اس پہاڑی کی ترائی میں ایک ملک کا دارالحکومت بننے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا اس سے راستہ پوچھ کے آگے چلے گی. کیا آپ کو وہ وقت نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک. اچھا صافی صاحب، اس قدر ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو حملے جاری ہیں، ایران پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ابھی حالیہ بات کریں تو تہران سمیت مختلف علاقوں پہ حملے ہوئے، ایران نے بھی جوابی حملے کیے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر 2 فریقوں کا اعتماد پاکستان پر ہونا، بلکہ اعتماد نہیں بھرپور اعتماد ہونا، صدر ٹرمپ بھی بارہا اس کا اظہار کر چکے ہیں. پھر علاقائی ممالک کا پاکستان پر اعتماد ہونا، پھر اوور آل عالمی برادری کا بھرپور اعتماد پاکستان کو حاصل ہونا. یہ اٹ سیلف کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہو کر نکلے گا، اور یہ جنگ جو ہے وہ ہم کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی دیکھیں گے آنے والے وقت میں؟ شکریہ نازیہ. دیکھیے، پاکستان کا مقصد عالمی دنیا میں اپنے نمبر بنانا نہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے ریاست پاکستان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں جنگ نہ ہو. ہماری مسلم ملت پہ چڑھائی کی گئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، لیکن ہم انتہائی جو ہے دانشمندی کے ساتھ اپنی سفارتی اہلیت کے بلبوتے پہ نہ صرف ایران کی تائید حاصل کر رہے ہیں، بلکہ جو متحارب گروپ ہے جنہوں نے اس حملے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، امریکہ، ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ درست کہہ رہی ہے کہ دونوں جانبین سے پاکستان کی ثالثی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حتیٰ ایران تو پاکستان پہ اس قدر اعتماد کرنے لگا ہے کہ پاکستانی سبز ہلالی پرچم بحیرہ ہند میں امن کی ضمانت بن چکا ہے. جن جہازوں پہ، جن بحری بیڑوں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ چاہے ایران کی ریگولر آرمی ہو یا پاسداران انقلاب کے سپاہی ہو، سب اس جھنڈے کو سلوٹ کر کے ان کو جانے دے رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کو سفارت کامیابی ملی ہے، وہ پاکستان کو مل چکی ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان صرف امن اور سلامتی چاہتا ہے، خلوصی نیت سے چاہتا ہے، اور موجودہ جو فوجی اور ہماری جو سیاسی جو قیادت ہے وہ خلوصی نیت سے چاہتے ہیں کہ اس خطے میں، اس دنیا میں اور ہمارے ارد گرد امن کا قیام ہو. آپ کل کی مثال دیکھ لیجئے گا نا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے پوری تفصیل بتا دی، اس سے پہلے حافظ صاحب نے بھی. بالکل ٹھیک. اچھا شنیلا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، صافی صاحب سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہوا ہے.
کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنے بیانات میں پاکستان کا جو کردار ہے موجودہ اس کے ہمیں معترف نظر آ رہے ہیں، اور وہ بارہا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سہولت کاری کی وجہ سے یہ جو ہے بات چیت آپس میں چل رہی ہے اور نتیجہ خیز ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ایلیمنٹ ہے اسرائیل کا، وہ مسلسل اس تمام چیزوں کو سبوتاژ کرنے کے در پر ہے۔ اسرائیل نے جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا، ایران پر حملہ کیا، تہران سمیت اور مختلف علاقوں پہ بھی حملے جاری ہیں۔ پھر آج ان کے بڑے ہی اہم شخصیت کو انہوں نے، پاسداران انقلاب کے جو ایک شخصیت تھی، ان کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے، جس کے بارے میں ایران نے پھر کہا ہے کہ ان کی شہادت کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ضرور ہے، جا بھی رہا ہے، لیکن اسرائیل اس میں مسلسل رخنہ ڈالے ہوئے ہے۔ بہت شکریہ نازیہ۔ نازیہ، یہ بات تو ہم کافی عرصے سے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کسی بھی ڈیل کی طرف جاتے ہیں اور کوئی بھی ڈیل اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتی ہے جنگ بندی کے لیے، تو اس میں اگر کوئی رخنہ ڈال سکتا ہے تو وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک تو وہ اس کی فتنہ فساد کی، غاصبانہ قبضے کی جو اس کی پالیسی ہے، اس کے اوپر نیتن یاہو جو ہے اس پہ اوپر کاربند ہے، اور کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹلڈ ہو جائے، کیونکہ وہ یہی چاہے گا کہ مشرق ایران جو ہے وہ اپنے مسلم برادر ممالک کے اوپر جو حملہ کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہو جائے، تو وہ بھی میری طرف دیکھنا شروع ہو جائے کہ شاید وہ میری ہیلپ چاہ رہے ہوں گے، اور اس طرح ہم ایران کو بھی جو ہے وہ کمزور کر دیں گے۔ تو جو اپنا گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب وہ دیکھ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل خود بھی پھنس چکا ہوا ہے۔ آپ جتنی مرضی خبریں روک لیں، لیکن یہ چیزیں سامنے تو آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ان کے سیولین جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ایران کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور جتنا ان کا انٹرسپٹ کرنے کا جو ان کی مشین وہ ہے صلاحیت، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ظاہر اب ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ جنگ کہاں پہ جائے گی، اور اگر یہ ایسے بڑھتی جائے گی تو اس سے پرابلم بہت کریٹ ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی بھی جنگ میں جب جانا ہوتا ہے تو آپ کو عوامی تائید بھی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ کھوتی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ملک بیچ میں آئے جو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ہم دونوں بیٹھ کے کسی نہ کسی نیگوسیشن میں جائیں اور کسی ڈیل کے اوپر جائیں۔ اسی وجہ سے جب پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ٹویٹ ہوتی ہے یا پاکستان کوئی بھی آفر کرتا ہے تو اس کو ری ٹویٹ کر کے انڈورس کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ایفرٹ کو ہم سراہتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے اگر کسی ڈیل کی طرف بھی جانا ہے، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ خطے کے اندر اب امن قائم ہو جائے، اگر وہ سمجھ رہے کہ جی ہمارے مقاصد حل ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ بار بار دعویٰ تو وہ یہی کر رہے ہیں، حالانکہ ان دعووں میں سچائی نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں، ہم نے اس کو کمزور کر دیا ہے، ہم اب ایران چاہ رہا ہے کہ وہ ڈیل کی طرف جائے۔ اگر چلیں ایسے دعوے آپ کر بھی رہے ہیں، اور اگر آپ ڈیل کی طرف جانا چاہتے تو آپ کو اسرائیل کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اسرائیل کو کنٹرول کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ اسرائیل اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ میں جنہوں نے ریزائن کیا، جو امریکہ میں تھنک ٹینک ہے، وہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کروائی ہے، یہ جنگ اسرائیل کی ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، امریکہ کو اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اسرائیل کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر امن چاہتے ہیں تو یہ جہاں پہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں ڈیل کی، تو وہاں پہ اب نیتن یاہو کو بھی کنٹرول کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر انہوں نے جانا ہے، ورنہ یہ جو دنیا کا امن تباہ ہوگا تو اس کا بلیم ان کے اوپر جائے گا۔ کل تک تو لوگ ان کو نوبل پیس انعام ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کرے تھے، لیکن یہ جو بیگیج ہے یہ بہت بڑا بیگیج ہے جو ان کی مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو بری طرح سے ہٹ کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ڈیل کی طرف جائے جائے، مذاکرات کی طرف جایا جائے، معاملات کو اب حل کیا جائے، جنگ کسی طرف بھی لے کے جائے گی تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا نازیہ، اوورآل جب ہم دیکھیں کہ اتنی پیچیدہ اور نازک صورتحال کے اندر پاکستان کی جو ایک قائدانہ صلاحیتیں ہیں، لیڈرشپ کوالٹی، وہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھاگ بیٹھی ہے، اور پوری دنیا اس بارے میں بات بھی کر رہی ہے۔ اور اگر آپ بات کریں دشمن ہمارے ملک بھارت کی، تو اس کے جو جتنے بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابھی میں ان کو سن رہی تھی کہ پاکستان نے اس میں سبقت لے گیا ہے، اور جو مودی سرکار ہے وہ جو ہمیشہ بات کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی تنہائی کا ہم شکار کر دیں گے، اور پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے، وہ ہمیں بالکل اس کو سائیڈ لائن پہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ وہ مودی سرکار کو نہایت جو ہے وہ تانا ترشی بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ آنسریبل ہیں، یہ جو خارجہ پالیسی وہ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان جس انداز میں لے کر چل رہا ہے، تمام تر ممالک کے سینٹیمنٹس کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ علاقائی ممالک بھی اس تمام تر صورتحال سے متاثر ہوئے، پھر جو فریق ہیں ایران ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، ان کے سینٹیمنٹس کو بھی لے کے چل رہا ہے، تو یہ اٹس سیلف پاکستان کی آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی بڑی کامیابی ہے، اور آنے والے وقت میں صورتحال کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سلجھاؤ کی طرف جائیں گی؟ بہت شکریہ نازیہ آپ کا۔ دیکھیے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اگر ہم اس کو صرف ایک فکرے میں اس کو ڈسکرائب کریں۔
अच्छा, अब देखिए जो 4 ममालिक पाकिस्तान में आए, उनके जो वज़रा ख़ारजा का यहाँ पे इजलास हुआ, उसमें क्या चीज़ें तय पाई गई, ये आने वाले दिनों में बहुत सी हमें अमली तौर पे इसका सबूत हमें नज़र आएगा। ठीक। अब कल देखिए हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, कल वो चाइना जाएंगे। चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, चाइना और पाकिस्तान हमेशा ही मिलके इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। अब हमारे साथ तुर्की भी उसी लेवल पे शामिल है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है। अभी देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो आप बात करिए, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसको तो डे 1 से ही ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही। उनको पहले लगता था कि शायद जिस तरह से ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी और पाकिस्तान एक वाकई बहुत नाजुक सूरत हाल पे खड़ा था, पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा था, उस सिचुएशन को, सूरत हाल को लेके इंडिया ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान अब ट्रैप होगा, पाकिस्तान को एक साइड लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान जल्दबाजी में कोई फैसला करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान तो बहुत समझदारी से चीज़ों को लेके चल रहा है। उसने अमेरिका के साथ भी बातचीत की, उसने ईरान के साथ भी बात की, उसने सऊदी अरब के साथ भी बात की। हमने किसी भी तरफ जो है पलड़ा भारी नहीं किया, हमने उसको बैलेंस करके चला है। तो यही वजह है कि ईरान हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, अब देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक सुपर पावर अमेरिका, जिसकी आप देखिए कि अगर हमारे पीएम ट्वीट करते हैं या हमारे नायब वज़ीर आज़म ट्वीट करते हैं, उसको रीट्वीट करते हैं। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये वही बात है कि साबका हुकूमतें हमने देखी कि एक फ़ोन कॉल के लिए तरसती थी कि उनको बुला ले, कोई उनसे कॉल कर ले। इसी तरह मोदी साहब सिर्फ एक उनकी किसी तरह ट्रंप से उनकी एक जफ्फी हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, इस चीज़ को वो तरसते रहें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जो उनके सियासी तज्ज़ियाकार हैं इंडिया के, मैं भी उनको जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इनका बस नहीं चल रहा कि टीवी स्क्रीन से निकल के वो किसी तरह से आए और देखें कि पाकिस्तान किस तरह से सारी स्ट्रेटजी को लेकर चल रहा है। और मोदी पर तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है। ये देखें, ये जर्नलिज्म ये नहीं होती कि अगर आप इंडिया में हैं तो सिर्फ आप इंडिया के उनके गुण गाते हैं, अगर आपकी हुकूमत गलत भी कर रही है तो वो सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोदी ने आज तक किया ही क्या है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि उसकी एक ही पॉलिसी थी कि किसी तरह से हमेशा पाकिस्तान को इंगेज किए रखे, दहशतगर्दी करवाता रहा। और वो तो कहता था कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बहुत एक फेल्ड स्टेट है, उसने यहाँ तक पाकिस्तान को कह दिया था। अब वो ये देख रहा है कि माशी एतबार से जिसको हम कह चुके थे ये फेल हो चुका है, पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। अब वो पाकिस्तान जो पूरी आलमी बरादरी में जिसको देखा जा रहा है, जिसको सराहा जा रहा है और जो अपना प्लेटफॉर्म, अपनी सरजमीन दे रहा है मुज़ाकरात के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मुज़ाकरात किन कंट्रीज के दरमियान, एक सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। और हमारे फिर वज़ीर ख़ारजा का और नायब वज़ीर आज़म का ये कहना और उनका ये इजहार करना कि अभी तो मुज़ाकरात इस तरह से हो रहे हैं कि ईरान का जो मैसेज है हम तक आता है, हम आगे कन्वे करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन अमेरिका और ईरान के बराह रास्त जब बातचीत होगी तो मामलात यकीनन हल की तरफ जाएंगे। और अमेरिका ये चाहता है कि अब इस जंग से निकल आए। जो ट्वीट उन्होंने की है उसमें 2 पहलू जरूर है, लेकिन उसमें अगर हम उसको एनालाइज करें तो शायद उनके बैक माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर मुज़ाकरात से बात नहीं बनती तो थोड़ी सी धमकी वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो पानी के ज़खायर हैं, जो ऑयल के ज़खायर हैं, जो उनका वो ज़ख़ीरे के ऊपर जो उनका है जी बिल्कुल उसके ऊपर वो कब्जा कर लेंगे। ये सारी चीज़ें वो सिर्फ थ्रेट की हद तक कर रहे हैं। ज़मीनी फ़ौज भी भेज के अगर अमेरिका देखना चाहे तो देख ले, लेकिन वहाँ पर सिर्फ किसी एक ख़ास एरिया को वो करके कह देंगे कि हम इसमें सक्सेसफुल हो गए। और अगर अमेरिका ये फेस 7 लेकर निकलना चाहता है और इससे जंग बंदी हो सकती है और खित्ते में अमन कायम हो सकता है, पाकिस्तान की कोशिशें बराबर साबित हो सकती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुज़ायका है। और नाज़िर ये बड़ी खुशाइन बात है कि दोनों ममालिक इस वक्त अमरीकी सदर हो या ईरान की जानिब से बात ये की जा रही है। ज़ाहिर है ईरान तो कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा, लेकिन जो सदर ट्रंप के जो बयानात हैं वो काफ़ी खुशाइंद है और उनको सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक नाज़िर, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त आप तज्ज़ियाकारों की बात सुन रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं जंग के हवाले से, इसमें यकीनी तौर पर जो दुनिया भर की हैं वो लरज़ उठी हैं और पाकिस्तान पे भी इसका बराह रास्त असर पड़ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उसमें भी नुमाया हमें फ़र्क पड़ता हुआ, नुमाया असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि जो हुकूमत वक्त है वो ना सिर्फ तमाम मामलात को रेख के नहायत चौकन्ना है, बल्कि वो ये भी देख रही है कि किस तरह से जो मतवसत और आम आवाम है उस पर इसके असर कम से कम मुंतकिल हो और आवाम को रिलीफ का जो पहलू है वो नुमाया रहे। और इसी हवाले से जो बरवक्त इकदामात हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम तारीफ़ करें वज़ीर आज़म की तो यकीनी तौर पर
पे ये भेजा ना होगा। वज़ीर आज़म मुसलसल इजलास कर रहे हैं, बाकायदगी के साथ इजलास की सदारत कर रहे हैं, तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हो, चाहे वो तवानाई की बचत के हवाले से हो, किफ़ायत शुमारी के हवाले से हो, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हो, तमाम इक़दामात को न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि जो तजावीज़ उनके सामने आ रही हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है, और अमली स्टेप्स क्या लिए गए हैं वो भी वज़ीर आज़म को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ब्रीफ किया जाता है। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत होती हैं हर इजलास के मौके पर वफाकी वज़रा से और सूबाई वज़रा से। यही उनका कहना है कि अवाम पर जो मामलात आए हैं, जो पेचीदगियाँ आई हैं, जो असरात पड़ रहे हैं, वो कम से कम अवाम पर उसके असरात मुरतब हों और रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को मिले। और ये भी अमर खुशाइंद है नाज़रीन कि हुकूमती खराजात में हम देख रहे हैं कि नुमायाँ कटौती की गई है, यानी कि अगर हम ये कहें कि कुर्बानी का आगाज़ हुकूमती लेवल से किया गया है तो वह कतन गलत नहीं होगा। और तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए की जो रकम है वो बचत करके दी है ताकि अवाम को रिलीफ की फराहमी को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी जानिब मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने जो फिगर रखे, काफ़ी डिटेल उनकी न्यूज़ है लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है मईशत के हवाले से वो तसल्ली बख्श है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 21.7 अरब डॉलर तक पहुँचे हैं। ईंधन के ज़खायर 4 हफ्तों के लिए हमारे पास मौजूद हैं। तरसीलात ज़र में 11, जबकि जो IT बरामदात हैं उसमें 20% इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत जो शहरी फंसे हुए हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से उनको भी पाकिस्तान लाने के लिए तमाम तर इक़दामात खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए मुमकिन बना रही है। हाफिज़ साहब, हमें हुकूमत बखासी चौकन्ना नज़र आ रही है। यकीनी तौर पर सारी दुनिया की मईशतें इससे मुतासिर हुई हैं, गहरे असरात मुरतब हुए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक अस वो यकीनी तौर पर से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अभी भी हमने देखा, जिसका हमने जिक्र भी किया, कि ऐवान सदर में एक अहम बैठक हुई है जिसमें तमाम मामलात पर गौर किया गया है, तजवीज़ को भी देखा गया है, क्या पेशबंदी की जाए उस पर भी बात हुई है। देखिए नाज़िया, बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, सबका फोकस एक ही है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होनी चाहिए। मईशत पर जो दबाव ईरान और इजराइल जंग की वजह से आया है उसको, उसके असरात कम से कम जो हैं वो कमज़ोर तबकात पर मुरतब हों, और यही वो फोकस है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर तकरीबन हर रोज़ कोई ना कोई मीटिंग जो है इसी हवाले से मुनक़िद कर रहे हैं। इवन ये है कि उनके जो ऑफ डेज़ हैं, जो उनके वीकली ऑफ्स हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, और वहाँ पर भी वो लाहौर जाते हैं तो वहाँ पर भी मीटिंग्स जो हैं इसी हवाले से मुनक़िद हो रही हैं। आज जो इस्लामाबाद में हुआ है, देखें आज इस्लामाबाद में 4 इवेंट जो हैं इस हवाले से हुए हैं। पहला इवेंट ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की और उसमें तमाम अदारे मौजूद थे। उसमें ये बताया गया कि जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस थी बड़ी वाज़ेह थी कि जो कमज़ोर तबकात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पर बाइक्स रखने वाले या ऑटो रिक्शा रखने वाले जो लोग हैं उनको हम पेट्रोल में जो है कुछ बचत दें। इसी तरह दीगर जो तबकात हैं, कमज़ोर तबकात, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद मिले हैं प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेसिडेंट के साथ एक जो मीटिंग हुई है, प्रेसिडेंट साहब को सारा ब्रीफ किया है। प्रेसिडेंट ने फिर एक और मीटिंग जो है उसको प्रिजाइड किया है जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। सूबाई क़यादतों को भी ये हिदायत की गई है कि वो तो कफ़ायत शारी के वो इक़दामात जो फेडरल लेवल पर चल रहे हैं उनको सूबों में भी इम्प्लीमेंट करें। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसमें एक और जो अगला पहलू था वो है पॉलिटिकल लीडरशिप का। इसमें स्पीकर ने मीटिंग की है पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ, और उसमें भी कफ़ायत शारी के जो इक़दामात थे उनको उस पर बात की गई है। देखिए उसमें खुद जो है लीडरशिप जो है वो कुर्बानी दे रही है। उन्होंने 2-2 महीने की तनख्वाहें ख़त्म की हैं, हुकूमती अखराजात को कम किया है, गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन 70% गाड़ियां वो बंद की गई हैं। ये वो इक़दामात हैं जो नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़ रही है। साफ़ी साहब, जो हुकूमती लेवल पे इक़दामात किए गए हैं और जो कटौती की गई है हुकूमती अखराजात में, ये कितनी खुशाइंद है? देखिए, ये सारी चीजें तो जरूरी है। सब जानते हैं कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट का मरकज जो है हमारे पड़ोस में है, अपना हरमस और खलीज फारस में। आप जानती है कि यहाँ ही से 20% दुनिया भर का और एशियाई ममालिक का 80% ईंधन इसी स्ट्रेट से गुजरता है, इस अपनाए से होके गुजरता है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 महीने की जंग में जो आलमी मार्केट में तेल की फी बैरल कीमत जो है 70-75 से बढ़ के 110 और 120 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में ये भी एक्सपेक्टेशन है और खदशात है कि दुनिया भर में 2% और पाकिस्तान जैसी कम
کمزور معیشت والے ممالک میں 4 سے 5% تک مہنگائی آ سکتی ہے. اور اب بھی حکومت کڑوا گھونٹ پی کر جو ہمیں پیٹرول فراہم کر رہے ہیں اور جو LPG فراہم ہو رہی ہے بلا تعطل، آپ اپنے پڑوس میں جو اپنے آپ کو علاقائی سردار سمجھتا ہے اور نہ صرف آبادی کے لحاظ سے بلکہ ترقی کے لحاظ سے بھی ان کا دعویٰ تھا، یعنی میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں اور 4-5.5 ہزار سے گھریلو سلنڈر کی قیمت بڑھ چکی ہے. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ 1 انڈین روپی جو ہے پاکستان کے 3 روپے کے برابر ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو 3-3.5 ہزار روپے کا، بلکہ میں غلط شاید ہوں، وہ بڑے سلنڈر کی جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 2500-2600 روپے کا بدستور مل رہا ہے، اور انڈیا میں وہی پاکستانی روپیز میں 15-16 ہزار روپے کا بھی نہیں مل رہا. تو یہ مینجمنٹ ہے. آپ کے سامنے آپ کو بتایا کہ حکومت مینج کر رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت میں وہ دم ہم نہیں ہیں. اور صافی صاحب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم اوور آل کوشش ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم. جی، وزیر اعظم اوور آل عوام کو اعتماد بھی لیتے ہیں، ان سے خطاب بھی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ لیٹسٹ سچویشن اس وقت ہے کیا. ڈاکٹر صاحب، صاحب ثروت لوگ جو ہیں اس تمام تر صورتحال میں ان کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو کس قدر آگے آنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی بحران آتا ہے اور جو وہ بحران قومی معاملات کو، معیشت کو، سماج کو، زندگی کے کسی بھی شعبے کو، ایون سیاست کو بھی متاثر کرتا ہے، تو اس مرحلے پر پوری قوم کو ایک ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے کہ وہ سینسیبل طریقے سے بیہیو کرے. اچھا، اس میں جو طبقات جتنے اہم ہیں، جتنے مالی اعتبار سے آسودہ ہے، ان کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر حکومت نے ایک ماڈل پیش کیا اپنے طور پر کہ سرکاری دفاتر میں ایئر کنڈیشن نہیں چلائے جائیں گے، یا ایک خاص وقت تک، جب تک کہ گرمی ناقابل برداشت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اے سی نہیں چلے گا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی بھی بچت شروع کر دی گئی ہے، پیٹرول کا ذکر کر دیا گیا، اور سرکاری اخراجات، میٹنگز، ان سب کو محدود کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل آپ کے پلیٹ فارم ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ماڈل پیش کر دیا ہے، اور اس ماڈل کو اب یہ عوام کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو یہ کرنا ہے. آپ اگر کہیں پکنک پہ جانا چاہتے ہیں تو اب آپ یہ وقت نہیں ہے پکنک کا. اگر آپ کوئی لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں اور صرف لگژری کے لیے تو یہ اس کا وقت نہیں ہے. تو یہ وقت ہے اس چیلنج سے نمٹنے کا. ہم سب مل کر سینسیبل طریقے سے اس سے نمٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شریلا، ایز اے نیشن، ایز اے شہری، ایک انڈیویجول ہم بات کریں، کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کیونکہ وزیر اعظم نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ جو حکومت اقدامات لے رہی ہے، جو پالیسی بنا رہی ہے، اس میں اس وقت عوام کا ساتھ درکار ہے. تو کیسے ساتھ دے سکتی ہے عوام؟ لیکن نازیہ، ہمارے یہاں پر نا یہ بحث بہت زیادہ رہی ہے کہ جو شاپس ہیں، مارکیٹس ہیں، وہ صبح بہت لیٹ کھلتی ہیں اور رات کو بہت لیٹ جا کے بند ہوتی ہیں. اب ہمارے ملک کے اندر جو بجلی بنانے والے جو ہیں کارخانے وغیرہ، پلانٹس جو ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ سولر کے اوپر بھی چلے گئے ہیں، ہائیڈرو کے اوپر بھی ہیں، کوئلے کے اوپر بھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے جن میں فرنس، آئل وغیرہ اور فیول ڈلتا ہے. تو وہ بھی ایک حکومت کو درآمدی ایندھن کے صورت میں وہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ظاہر جو خرچ ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ اس کا جو دباؤ ہمارے زر مبادلہ کے اوپر رہتا ہے. تو ایسی پالیسی بننی چاہیے جس میں عوام کو ساتھ دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ دکانیں صبح جلدی کھلے. پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، آپ یورپ چلے جائیں، آپ دوسرے اور ممالک کے اندر چلے جائیں، صبح جلدی دکانیں کھلتی ہیں، 5-6 بجے وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں، مارکیٹس بند ہوتے ہیں، آپ کے ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی فارمیسی کی دکانیں، جو بیکری وغیرہ، یہ کھلی ہوئی ہوں گی. تو ہمیں بھی اس عادت کو جو ہے نا وہ اپنانا ہوگا. دوسرا یہ کہ وہی ویکینڈ ہوتا ہے، ہم سب ٹھیک ہے ضرور تفریح کرنی چاہیے، لیکن کچھ دنوں کے لیے کنٹرول کر لیں چیزوں کو، کہ ہمیں ہر وقت تفریح کے لیے یا باہر نہیں نکل جانا چاہیے. ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے، کوئی گھر کے اندر بھی بیٹھ جانا چاہیے. ابھی جو تجاویز بھی آ رہی تھی، کل بھی ایک نوٹیفیکیشن گھوم رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جی وہ فیک ہے،
لیکن وہ ایک وہی یہی تجویز جو تھی کہہ رہے ہیں کہ آئی گئی ہے کہ آپ ویکنڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی جزوی طور پہ لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے، سمارٹ لاک ڈاؤن، تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، پیٹرول کا جو ہے وہ کم ہو. کہ دیکھیں جو حکومت اگر 70 بیرل فی ڈالر کا پہلے پیٹرول لے کے آئی ہوئی ہے، اگر وہ ختم ہوتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے ابھی وہ 112 روپے کا لے رہی ہے، تو یہ پیسے لگ رہے ہیں، حکومت زیادہ دیر تک سبسڈی نہیں دے سکتی، متحمل ہی نہیں ہے ہماری معیشت. نازیہ مطلب ساری بات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حکومتی کاوشیں اپنی جگہ، لیکن جب تک اجتماعی کاوشیں نہیں ہوں گی، اجتماعی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہماری پاکستانی قوم صرف یہ دیکھ لے کہ اس وقت جو ایرانی قوم ہے وہ کس طرح سے متحد ہے. وہ اپنے ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کے بچوں جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو کیا ہم بحیثیت پاکستانی قوم صرف اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ چند ہفتوں کی بات ہے اگر ہم اپنی غیر ضروری چیزوں کو روک لیں، ہم اپنی تفریح کم کر دیں، غیر ضروری لائٹس بند کر دیں. جیسا کہ دیکھیے ابھی آج کل اتنا اے سی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے موسم اتنا اچھا ہوا ہے. اگر دفاتر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ صبح 10-11 بجے تک اے سی نہ چلے تو ہم اپنے گھروں میں بھی ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے. اگر ہم مالز میں جا کے گھنٹوں وہاں پہ اتنا ٹائم ویسٹ کرتے تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ فکس کر دے. دیکھیے جب کووڈ تھا، کووڈ میں کیا 4-5 گھنٹے جب اوپن ہوتی تھی شاپ تو کیا وہاں پہ لوگ شاپنگ نہیں کرتے تھے؟ کر لیتے تھے. تو یہ صرف ان کو اسٹریک پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ 12 گھنٹے شاپ کھلی ہو تو پھر ہی شاپنگ ہوتی ہے. اوورآل ہمیں ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہے. باقی ایک یہ آئی تھنک فیک ہے یا ابھی اس پہ کنفرم نہیں ہے کہ اگر سیٹرڈے سنڈے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور تمام غیر ضروری چیزیں جو ہیں اگر وہ بند کر دی جائیں سوائے ہاسپٹلز اور فارمیسی کھلی رہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذائقہ ہے. دیکھیے اگر ہم صرف چند ہفتوں کی بار بار بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے جو سچویشن بن رہی ہے، انشاءاللہ 4-5 ہفتوں کی بات ہے، چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. اور 4 ہفتوں کے لیے قربانی دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ان غیر ضروری چیزوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو محبت ہے پاکستان سے، اور پھر جو پاکستان کی محبت ہے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم نہتے عوام کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اس کی ایک تازہ مثال ہم نے دیکھی جب مقبوضہ کشمیر کے عوام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ فیلڈ مارشل سے اپنی والہانہ محبت کا ایک تو انہوں نے اظہار کیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ آئیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ہے وہ بھارت کے تسلط سے نجات دلائیں، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ مار کے حق میں جو کچھ آپ نے بھارت کے ساتھ کیا اس پر ہم بے حد خوش ہیں. تو یقینی طور پہ پاکستان کی تمام تر جو حمایتیں ہیں اور جو ہمدردیاں ہیں وہ اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان ہر پلیٹ فارم پر ان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا، اور وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ مسئلہ جو ہے وہ یقینی طور پہ حل ہو جائے گا. حافظ صاحب، یہ اس محبت کو ہم کس طرح دکھیں گے جو انہوں نے کی ہے؟ اس کے پیچھے ایک رد عمل بھی ہے، کیونکہ دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح سے بھارت نے فیک مقدمات میں عمر قید کی سزائیں دی ہیں، اس کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کا ایک رد عمل ہے، جس کا اظہار پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کے ساتھ ایک وارفتگی اور ایک محبت کے اظہار سے ہوتا ہے. اور انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کا جو جنون ہے پاکستان کے ساتھ، ان کی محبت ہے، اس کا ایک واضح اظہار ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئیں، یہ وقت ہے، فیلڈ مارشل جو ہیں آگے بڑھیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور کشمیر کو آزاد کرائیں. یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیشہ ان کی دل میں اور ان کے جذبوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے. آج یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس جذبے کا اظہار ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں اور بلا خوف و خطر کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جانب سے فیلڈ مارشل کے لیے اس محبت کا اظہار کیا ہو. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نعروں کی صورت میں اور اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کرنے کی صورت میں وہ ہمیشہ فیلڈ مارشل سے اسی محبت کا اظہار کرتے آئے ہیں. دیکھیے پاکستان کی موجودہ حکومت ہو یا فیلڈ مارشل کی عسکری قیادت، اس نے موجودہ دور میں توقعات میں اضافہ کیا ہے، پاکستانی عوام کی بھی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی. تو تمام تر توقعات پاکستان سے وابستہ ہیں بالکل. اور خاص طور پر یہ جو جنگ ہے مئی کی اور اس کے بعد یہ جو واقعات اب شروع ہوئے مشرق وسطیٰ میں، اس میں جس طرح سے قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اس میں فیلڈ مارشل، اور جس طرح سے امید کے کرن کے طور پہ سامنے آئے ہیں اس پہ یہ بالکل غیر متوقع نہیں تھا. یہ بالکل متوقع ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کس سے توقعات وابستہ کرے پاکستان کے علاوہ. لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوش
کے ساتھ اس چیزوں کو انالائز بھی کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک کہ کیا کوئی ایسا تانا بانا تو نہیں بنا جا رہا جس میں جا کے ہم پھنس بھی جائیں. تو یہ سب چیزیں بیلنس کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. شنیلا، یہ محبت جو مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان سے رکھتے ہیں یا جو پاکستان رکھتا ہے، اسے پوری دنیا جانتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کی آواز اٹھائی ہے، اور وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہی رکھا ہے. بالکل ایسے نادیہ، ہم ڈے ون سے ہی جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہر فورم کے اوپر جو بھی ہماری حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ان کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کیا، اور یہ وہی محبت ہے اور یہ وہی اعتماد ہے کشمیریوں کا ہماری ملٹری قیادت کے اوپر، ہماری سیولین قیادت کے اوپر، اور پاکستانی عوام کے اوپر، جو کہ اب نظر آ رہا ہے. وہ ہمیشہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ جتنا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس طرح دنیا ان کے اوپر کے لیے خاموش ہے، یہ پاکستانی ہے کہ جب کبھی ان کے لیے کہیں سے آواز اٹھتی ہے تو پاکستانی کی سفارتکاری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ پاکستان جس فورم پہ بھی جاتا ہے، جس جگہ پہ بھی ہوتا ہے، جب پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں، پاکستان ان سب کے سامنے ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے کہ وہاں پہ بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، انڈیا وہاں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہے، تو ان کو ان کے حق حدراتیت ملنا چاہیے. تو یہ جو ہماری ان کے ساتھ سپورٹ ہے یہ غیر متزلزل ہے اور ہمیشہ رہے گی. بالکل. نازیہ، یور ٹیک. ہاں، اس میں دیکھیے میں یہی کہوں گی کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے فیلڈ مارشل سے اپنا ایک وہ اظہار کیا ہے اپنی محبت کا، پیار کا، وہ ہمیشہ کشمیری جو ہے وہ دکھاتے ہیں پاک فوج کے لیے. مجھے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تھا اس سائڈ پہ آرمی کے ساتھ ہی، تو میں نے دیکھا وہاں پہ جو بچے کس طرح سے نکل کے وہ اتنے پیار سے ان سے ملتے ہیں، ان کے جو جوان ہیں وہ کس طرح سے ان کو سلوٹ کرتے ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ جس طرح سے اپنے کشمیری بھائیوں کا ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. پاکستان ہی ہے جو ان کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے اور اٹھاتا رہے گا انشاءاللہ. اور ایک دن یہ والا جو مسئلہ ہے یہ بھی جیسے، کیونکہ ان کو امید ہے، پاکستان نے جس طرح 10 مئی میں انڈیا کو سبق سکھایا، اور اس ویڈیو پیغام میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بھارت کو بہت کرارا سا جواب دیا ہے، اور ان کو یہ امید ہے پاکستان سے کہ انشاءاللہ ان کا مسئلہ ہم ہی حل کریں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری عوام بھی آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. دور رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان. درست، ہر وقت، بر وقت.